गुड इवनिंग। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान उसका 21वां बाब और उसकी 28वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक 46वीं आयत तक। The Gospel according to St. Matthew chapter 21 starting at verse 28 and going till the end of the chapter। खुदावंद के कलाम में लिखा है, तुम क्या समझते हो, एक आदमी के 2 बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा आज ताकिस्तान में काम कर। उसने जवाब में कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मगर पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर उसने इसी तरह कहा। उसने जवाब दिया, अच्छा जनाब, मगर गया नहीं। इन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बजा लाया? उन्होंने कहा, पहला। यस्सु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और कसबियां तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं, क्योंकि यूहन्ना रास्तबाजी के तरीक पर तुम्हारे पास आया और तुमने उसका यकीन ना किया, मगर महसूल लेने वालों और कसबियों ने उसका यकीन किया, और तुम ये देख कर पीछे भी ना पछताए कि उसका यकीन कर लेते। एक और तमसील सुनो। एक घर का मालिक था जिसने ताकिस्तान लगाया और उसकी चारों तरफ अहाता घेरा और उसमें हौज खोदा और बुर्ज बनाया और उसे बागबानों को ठेके पर देकर परदेस चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को बागबानों के पास अपना फल लेने को भेजा, और बागबानों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को कत्ल किया और किसी को संसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज्यादा थे, और उन्होंने उनके साथ भी वही सलूक किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे। जब बागबानों ने बेटे को देखा तो आपस में कहा, यही वारिस है, आओ इसे कत्ल करके इसकी मिरास पर कब्जा कर लें। और उसे पकड़कर ताकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब पाकिस्तान का मालिक आएगा तो उन बागबानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, उन बदकारों को बुरी तरह हलाक करेगा और बाग का ठेका दूसरे बागबानों को देगा जो मौसम पर उसको फल देंगे। यस्सु ने उनसे कहा, क्या तुमने किताब मुकद्दस में कभी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया? यह खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नज़र में अजीब है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और उस कौम को जो उसके फल लाए दे दी जाएगी। और जो इस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। और जब सरदार काहिनों और फरीसियों ने उसकी तमसीलें सुनी तो समझ गए कि हमारे हक में कहता है, और वो उसे पकड़ने की कोशिश में थे, लेकिन लोगों से डरते थे क्योंकि वो उसे नबी जानते थे। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। ऐ मसीह तेरी तारीफ हो, आमीन। जैसा कि हमने पढ़ा, हमारा आज का हवाला 2 तमासील पर 2 पैराबल्स मुश्तमिल है। खुदावंद यीशु मसीह का ये मोडस ऑपरेंडी था, उसका OM था, ये वो MO था, वो इसी तरह से तालीम दिया करता था। ज़्यादातर वो तमासील के वसीले से लोगों को तालीम दिया करता था। लेकिन ये तमासील गुज़श्ता से पेवस्ता हैं। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए कि हमने पिछली 2 बाइबल स्टडी में क्या सीखा। जब हम मुकद्दस मत्ती के इंजील के 21वें बाब में आए तो हमने खुदावंद यीशु मसीह को फातिहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल होते हुए देखा, और हमने ये भी देखा कि किस तरह लोगों ने उनका खैर मकदम किया। They welcomed him into the city like a king। और चूंकि ये फसह का मौसम था और इन दिनों में हालेल, वो 15 ज़बूर
118 سے لے کر 133 تک وہ پورشن زبوروں کا جس کو ہالیل یعنی پریز حمد کہا جاتا ہے وہ گائے جاتے تھے، اور زبور 118 گا رہے تھے لوگ اونچی آواز سے، اے خداوند ہمیں بچا لے، ہماری مدد کر، ہوشانہ عالم بالا پر ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ یعنی لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ شاید شائبہ ہو گیا تھا کہ ہو نہ ہو یہی مسیح ہے، اور اگر یہ مسیح ہے تو پھر یہ بادشاہ ہے، تو بادشاہ کے طور پر یسوع کو ویلکم کیا گیا، اور وہ ہے بھی، اور لوگوں نے دہائی دی بچا لے۔ کہنے کو تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ رومیوں سے بچا لے، لیکن بادشاہ کے حضور میں دہائی دی گئی تھی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ عدالت نہ لگاتا۔ لہٰذا خداوند یسوع مسیح ہیکل میں تشریف لے گئے، اور جا کر سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کہ غیر قوموں کے دالان کو کاروباریوں سے صاف کر دیا، تختے الٹ دیے، صرافوں کے، کبوتر فروشوں کو نکال دیا، جانور بیچنے والوں کو نکال دیا، کیونکہ وہ غیر قوموں کا دالان گواہی کا دالان تھا، جہاں پر غیر قومیں آ کر ہیکل کی شان و شوکت، اسرائیل کے خدا کی شان و شوکت دیکھ سکتی تھیں۔ اور اب وہاں پر کاروبار ہو رہا ہے، اور بڑا گھناؤنا اور گندا کاروبار ہے، جہاں جانور ہوں گے وہاں بدبو ہوگی۔ اب غیر قومیں وہاں نہیں آ سکتی، تو ہیکل کو جس مقصد کے لیے تعمیر کیا گیا تھا وہ مقصد اب ہیکل پورا نہیں کر رہی، اور میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا اٹ ہیڈ بیکم اسٹرائل، بانجھ ہو گئی تھی ہیکل، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا اب یہ ڈاکوؤں کی کھو بن گئی ہے، عدالت کر دی ہیکل کی۔ اور وہاں سے لکھا ہے he went outside اس نے اب قطع تعلق کر لیا، he did not want to be a part of everything that was going on۔ اب وہ بچے جو جلوس کے ساتھ حمد کرتے کرتے اندر آ گئے، اور وہ زور زور سے نعرے لگا رہے ہیں ابن داؤد کو ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، اور کاہن اور فقیہ ان کو چپ کرانے میں لگے ہیں، اور مسیح سے یسوع سے شکایت کرتے ہیں کہ ان کو چپ کرائیے، کیا کرتے ہیں؟ وہ جن کو حمد کروانی چاہیے تھی لوگوں سے، وہ لوگوں کے منہ کو بند کر رہے ہیں تاکہ وہ حمد نہ کریں۔ کاہنوں نے، فقیہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا، بانجھ ہو گئے، خداوند یسوع مسیح نے ان سے بھی قطع تعلق کر لیا، ان کی بھی عدالت کر لی۔ اس کے بعد ہم نے وہ بدقسمت سا انجیر کا درخت دیکھا جس سے امید تھی خداوند یسوع مسیح کو کہ پھل ہوگا، لیکن اس میں پھل نہ ملا خداوند یسوع مسیح کو، اور خداوند یسوع مسیح نے لعنت کی اور وہ سوکھ گیا۔ اور انجیر کا درخت پاکستان کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل قوم کا نشان تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بنی اسرائیل قوم بھی اپنا مینڈیٹ پورا کرنے سے قاصر رہی تھی، تو خداوند یسوع مسیح نے اس کی بھی عدالت کر دی۔ اور آخر میں ہم نے پھر سردار کاہن کو اور بزرگوں کو دیکھا جو نہ صرف کہ ریلیجس لیڈرشپ تھی اسرائیل کی بلکہ پولیٹیکل لیڈرشپ بھی تھی۔ انہوں نے کہا تو کس اختیار سے کرتا ہے یہ سب کچھ؟ یسوع نے کہا بتا دوں گا، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یوحنا کا بپتسمہ کہاں سے تھا؟ انسان کی طرف سے تھا یا خدا کی طرف، آسمان کی طرف سے تھا؟ اب وہ کنفیوز ہو گئے کہ کیا جواب دیں۔ اٹ واز اے catch-22 سچویشن۔ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا، ریاکاری سے کام لے رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ یسوع نے کہا پھر جاؤ، میں بھی تمہیں نہیں بتاتا، یو آر ڈومڈ ناؤ، تم بھی بانجھ ہو گئے ہو، جو تمہارا کام تھا وہ تم نے نہیں کیا۔ تمہارا کام یہ تھا کہ تم مسیح کو پہچانتے اور دنیا سے انٹروڈیوس کراتے۔ یو ہیو فیلڈ ٹو ڈو دیٹ، اور جو چیز اپنا مقصد پورا کرنے سے قاصر رہ جاتی ہے وہ بانجھ کہلاتی ہے، وہ اسٹرائل ہو جاتی ہے، اور خدا کو روحانی بانجھ پن سختی سے ناپسند ہے۔ اب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں جوئش لیڈرشپ کے ساتھ، کاہنوں کے ساتھ، فقیہوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، سردار کاہن کے ساتھ۔
کیونکہ اختیار تو انہی کا ہے، ہیکل پر بھی انہی کا اختیار ہے، بنی اسرائیل قوم پر بھی انہی کا اختیار ہے. وہ چاہتے ہیں تو وہ کبھی ایک طرف کے نعرے لگانے لگ جاتے ہیں، وہ جب چاہتے ہیں تو وہ دوسری طرف کے نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں. آج بھی یہی ہوتا ہے، مذہب کو استعمال کیا جاتا. اب یسوع نے مزید اپنا مقصد واضح کرنے کے لیے 2 تماثیل سنا دی ان کو. آئیے پہلی والی کو دیکھتے ہیں، 2 بیٹوں کی تمثیل جو کہلاتی ہے. تم کیا سمجھتے ہو؟ ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے. اس نے پہلے کے پاس جا کر کہا، بیٹا جا آج پاکستان میں کام کر. پاکستان کا ذکر بار بار آئے گا کیونکہ خدا بنی اسرائیل کو اپنا پاکستان کہتا ہے. اور پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ تاک. اور تاک میں کیا لگتا ہے؟ پھل. اور وہ پھل ہے انگور. اور انگور سے بنتی ہے میں. اور کلام مقدس میں خوشی کی علامت کے طور پر پیش کی گئی ہے. کام کرنا تھا نا، اس پاکستان میں کام کرنا تھا، اس کو اس قابل بنانا تھا کہ وہ پھل لے کر آئے. لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے. اس پاکستان کی ہر طاق کو اس قابل بنانا تھا کہ وہ پھل لے کر آئے. اس نے کیا کیا؟ اس نے پہلے کے پاس جا کر کہا، بیٹا جا آج پاکستان میں کام کر. 2 بیٹے ہیں، ایک سے کہا جا پاکستان میں جا کر کام کر. اس نے جواب میں کہا، میں نہیں جاؤں گا. مگر پیچھے پچھتا کر گیا. یعنی اس کو برا لگا، بعد میں احساس ہوا کہ I did something wrong. I retaliated before my father. I refused to do what he asked me to do. یہ تو میرا کام ہے، ویسے بھی میرا کام تھا، ہمارا ہے پاکستان. تو بعد میں چلا گیا، کام کر لیا وہاں پر. پھر دوسرے کے پاس جا کر اس نے اسی طرح کہا. اس نے جواب دیا، اچھا جناب، مگر گیا نہیں. ویری سمپل. 2 بیٹے ہیں، ایک نے کہا نہیں جاؤں گا پر چلا گیا، دوسرے نے کہا جاتا ہوں. بڑی میٹھی زبان استعمال کی پر گیا نہیں. ان دونوں میں سے کون اپنے باپ کی مرضی بجا لایا؟ انہوں نے کہا پہلا. دیکھیں تمثیل کا یہی بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کنوکٹ کر دیتی ہے، فوراً میسج کنوے ہو جاتا ہے. ناتن نبی نے داؤد کو ایک بڑی خوبصورت تمثیل سنائی تھی، بڑی مؤثر، جب اس نے گناہ کیا تھا اور بادشاہ رو پڑا تھا، میں نے خداوند کا گناہ کیا ہے. ہی واز کنوکٹڈ. یہاں پر اب جواب تو بالکل سمپل ہے. حکم کس نے مانا؟ وہ جو چلا گیا. چاہے اس نے شروع میں انکار کر دیا لیکن وہ چلا گیا. حکم تو اسی نے مانا. جس نے کہا میں جاتا ہوں اور نہیں گیا، اس نے تو نہیں مانا. انہوں نے کہا پہلا. اٹ واز کوئی راکٹ سائنس کوئی اس میں نہیں ہے. اٹ واز ایز ایویڈنٹ ایز دا ڈے. یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، محصول لینے والے اور کسبیاں تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہیں. یہ نہیں کہا خداوند یسوع مسیح نے ہوں گی. نیور. ہیں ابھی سے. دے آر پارٹ آف دا کنگڈم. اور اس کی توجیہ خداوند یسوع مسیح یہاں پر دے رہے ہیں. لیکن ہاؤ شاکنگ دیٹ وڈ ہیو بین فار ہز آڈینس ایٹ دیٹ ٹائم. ہے نا، چولیں ہلا دی ہوں گی نا خداوند یسوع مسیح نے ان کی. گناہگار، محصول لینے والے، نیور ایور. کسبیاں، گناہگار، وہ کیسے جا سکتی ہیں خدا کی بادشاہی میں؟ اور وہ خود پلپٹ سے یہ تعلیم دیا کرتے تھے، ان کو کنڈیم کیا کرتے تھے، ان کو ہیکل میں نہیں آنے دیا جاتا تھا. اور خداوند یسوع مسیح کہہ رہے تم سے پہلے داخل ہوتی ہیں. ان دا پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. اور کیوں؟
کیونکہ یوحنا راست بازی کے طریق پر تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کا یقین نہ کیا، مگر محصول لینے والوں اور کسبیوں نے اس کا یقین کیا، اور تم یہ دیکھ کر پیچھے بھی نہ پچھتائے کہ اس کا یقین کر لیتے ہیں۔ تو وہ پہلا بیٹا کون ہے جس کو باپ نے کہا؟ وہ یہ گنہگار ہیں جو یوحنا کی آواز پر بیابان میں بپتسمہ لینے کے لیے چلے گئے، اور اس کا بپتسمہ تھا کس بات کا؟ توبہ کا، گناہوں سے معافی کا، توبہ کا بپتسمہ تھا۔ انہوں نے توبہ کر لی، پچھتائے اپنی زندگی پر، and they went and got baptized۔ اور یہ لوگ یوحنا پر الزام لگانے کے لیے جاتے رہے کہ کوئی وجہ ڈھونڈیں اسے کنڈیم کرنے کی، اور اس کی تعلیم سن کر بھی ان لیڈرز نے یوحنا کے بپتسمے کا یقین نہیں کیا، توبہ نہیں کی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا تم وہ دوسرے بیٹے ہو جنہوں نے کہہ تو دیا کہ ہم کام کریں گے، ہم پھل لے کر آئیں گے، لیکن پھل ہے نہیں تمہارے اندر۔ پھل اب کس کو لگ رہا ہے؟ ان کو جن کو تم محصول لینے والا کہتے ہو، جن کو تم کسبیاں، جن کو گناہگار کہتے ہو۔ کیا ہوا تھا جب خداوند یسوع مسیح راہ کے کنارے جا رہے تھے؟ لاوی کو بلایا نا، متی کو ایک آواز دی، لکھا وہ اپنا سب کچھ کھاتے واتے سب کچھ چھوڑ کر خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیا۔ کتنے کاہن آئے، کتنے فقیہ آئے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کے لیے؟ نن۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا جو شاید جنہوں نے پہلے اس بات کا ادراک نہیں کیا، they could not fathom this fact that entrance into the kingdom of God is based on their repentance، لیکن بعد میں ان کو احساس ہوا اور انہوں نے توبہ کر لی، وہ تم سے پہلے داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور شوق دیا، it would have been a big shock، منہ کھلے رہ گئے ہوں گے ان کے، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو ہمیں کنڈیم کر رہا ہے، ہم نے اس کو کنڈیم کرنا تھا۔ یاد ہے کیا کہا تھا؟ کس کے اختیار سے یہ سب کچھ کرتا ہے؟ اس وقت بھی خداوند یسوع مسیح نے یوحنا بپتسمہ دینے والے ہی کی بات کی تھی کہ اگر وہ کہتے کہ ہاں وہ نبی تھا، آسمان کی طرف سے تھا اس کا بپتسمہ، تو یسوع یہی کہتا نا پھر تم نے لیا کیوں نہیں؟ پھر اب دوسری تنزیل دیکھیں۔ اچھا، یہاں پر اب بات قوم کی نہیں ہو رہی، دس از این الیکٹ فیو پیپل، جو سو کالڈ لیڈرشپ ہے، اور اس میں بھی سب ایسے نہیں ہوں گے جنہوں نے یوحنا کو رد کیا ہوگا یا مسیح کو رد کیا ہوگا۔ وہ جنہوں نے رد کر دیا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو پھل نہیں لاتے۔ ایک اور تمثیل سنو، verse 33۔ Listen to another parable now۔ اگر پہلی کی بھی سمجھ نہیں آئی تو میں دوسری سنا دیتا ہوں تمہیں۔ ایک گھر کا مالک تھا جس نے پاکستان لگایا اور اس کے چاروں طرف احاطہ گھیرا، اور اس میں حوض کھودا اور برج بنایا، اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیس چلا گیا۔ یقیناً خداوند یسوع مسیح کے اور ان فقیوں اور کائنوں کے ذہن میں یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 5واں باب آیا ہوگا، جہاں پر خدا نے کہا میں ایک طاق مصر سے نکال کر لایا، اور میں نے بڑی محنت کی، زمین کھودی، اس کو لگایا، اس کے گرد باڑ بنائی، کولو بنایا، برج بنایا، سب کچھ ہوا، لیکن جب پھل لگنے کا وقت آیا تو اس میں کڑوے انگور لگے۔ خدا افسوس کرتا ہے، God laments the fact کہ وہ پاکستان جو اس نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، اسے اس کو اچھا پھل نہیں ملا۔ تو یہاں پر ایک شخص کا ذکر ہو رہا ہے who has resources, who has money، اس کا باغ ہے، اس کا اپنا ایک پاکستان ہے، اس نے سب کچھ جو کچھ چاہیے تھا اس پاکستان کے لیے، اس کو گرو کرنے کے لیے
وہ سب کچھ مہیا کر دیا اور خود باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیس چلا گیا۔ تو خدا نے بنی اسرائیل جو کہ اس کا پاکستان ہے اس کو ان کی لیڈرشپ کے حوالے کر دیا۔ یاد ہے کہ کیسے چلتا آ رہا تھا، موسیٰ کے بعد پھر یشوع، پھر قاضی، قاضیوں کے بعد پھر بادشاہ، اور ساتھ ساتھ میں ریلیجس لیڈرشپ چلی جا رہی ہے۔ کاہن ہر دور میں موجود رہے ہیں، سردار کاہن ہر دور میں موجود رہے ہیں۔ خدا نے اپنے پاکستان کو اس لیڈرشپ کے حوالے کر دیا۔ اب دیکھیں ایمفسس وہی ہے، دونوں تماثیل میں بار بار ایمفسس وہی ہے، فروٹفلنس، پھل ہے، انگور ہے، پھل لانا ہے۔ اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس اپنا پھل لینے کو بھیجا۔ ٹھیکے پہ دیا ہے نا، تو کچھ شیئر ان کا ہوگا جنہوں نے ٹھیکے پر لیا، اور کچھ شیئر مالک کا ہوگا۔ تو مالک نے اپنے نوکروں کو، لیز ہوا ہے یہ فارم، مالک نے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ میرے حصے کا پھل لے کر آؤ، اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو قتل کیا اور کسی کو سنگسار کیا۔ خدا نبیوں پر نبی بھیجتا رہا تاکہ ان کی تصحیح ہو جائے کسی طرح، لیکن انہوں نے ان کو ہی قتل کرنا شروع کر دیا، سنسار کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے۔ God gave them chance after chance after chance۔ آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے۔ جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا یہی وارث ہے، آؤ اسے قتل کر کے اس کی میراث پر قبضہ کر لیں، اور اسے پکڑ کر پاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا۔ جب پے در پے نوکروں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہا تو اس نے کہا چلیں میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، شاید وہ اکلوتا بیٹا ہے، اور قانون کے مطابق اگر جو وارث ہے وہ مر جائے تو پھر جن کے پاس ٹھیکہ ہوتا ہے جائیداد، وہ باغ ان کا ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کہا جو آؤ اس کو قتل کرتے ہیں، وی گیٹ ریڈ آف ہم، اور پھر یہ باغ ہمارا ہو جائے گا، وی ول بی دا سول ماسٹرز آف دس۔ کیا کیا؟ باغ سے باہر لے جا کر اس کو قتل کر دیا۔ Now comes the shocking question۔ بس جب پاکستان کا مالک آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ ان کا وہ تو پردیس میں ہے، بیٹے کو قتل کر دیتے ہیں، باغ پہ ہمارا قبضہ ہو جائے گا، and then who knows کہ وہ کبھی واپس آئے گا بھی یا نہیں۔ لیکن یسوع نے کہا اگر وہ آ گیا واپس تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا ان بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا اور باغ کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے گا جو موسم پر اس کو پھل دیں۔ دوبارہ پھنس گئے سوال میں۔ دیکھیں جتنی بھی روحانی سچائیاں ہیں، اسپریچول ٹروتس جو اس طرح سے بیان کی جاتی ہیں، اس میں ڈائیکاٹمی ہوتی ہے، دو جواب ہوتے ہیں، یا ادھر ہے یا ادھر ہے، بیچ کا کوئی نہیں ہوتا۔ اب یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ وہ آ کر ان کو شاباش دے گا، وہ باغی ان کے نام کر دے گا، نو۔ کیا آپ خود کتنی تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا، مالک ہے، اور باغ کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے گا جو موسم پر اس کو پھل دیں گے۔ یسوع نے اسے کہا کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ This is a messianic reference from the Old Testament۔ ایک مسیحائی حوالہ ہے پرانے عہد نامہ سے۔
وہ پتھر جس کو معماروں نے رد کر دیا. یسوع مسیح کی ذات کی طرف یہ اشارہ، مسیح کی ذات کی طرف جب یہ پیش گوئی ہوئی تھی تو مسیح کی ذات کی طرف یہ اشارہ تھا. لیکن جس کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا، رد کیا، وہی خدا کی نظر میں وہی کارنر سٹون بن گیا، بنیاد کا پتھر بن گیا. اور یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دیے. جواب انہی کا اپنا تھا. بٹ دے فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ باغبان جو تھے وہ خود تھے، اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی. وہ مینڈیٹ جو تمہارا تھا اب یہ کسی اور قوم کے پاس، بلکہ قوموں کے پاس، ایتھنسٹی سے قوموں کے پاس چلا جائے گا یہ مینڈیٹ. اور جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا. Now that stone is going to judge. وہ اس کے پاس اختیار ہے، وہ بادشاہ ہے. وہ پتھر جس کو ریجیکٹ کر دیا گیا اب وہ ججمنٹ کرے گا. اور دونوں طرف سے خطرہ ہے. جو اس پر گرے گا وہ بھی مر جائے گا، اور جو جس پر وہ گرے گا وہ بھی پاش پاش ہو جائے گا. جتنوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، نو ہوپ، نو ہوپ، نیدر ہیئر نار دیر. ان کی عدالت لازمی ہے. اور جب سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اس کی تمثیلیں سنی تو سمجھ گئے کہ ہمارے حق میں کہتا ہے. اتنے تو عقل مند تھے، اور یسوع نے تو کھول کے بیان بھی کر دیا کہ تم سے لے لی جائے. یہ مینڈیٹ دوسری قوموں کو لانے کا، خدا تک لانے کا جو تمہیں ملا تھا. تمہیں اس پاکستان کی آبیاری کرنی تھی جس نے دوسری قوموں کو خدا تک لانا تھا. You have failed to do your job. Now it is going to go to other people. بانج ہو گئے ہیں نا، جو ہمارا پچھلی بائبل اسٹڈی کا جو ٹاپک تھا، بیکم اسٹرائل. آپ اپنا کام پورا نہیں کر رہے ہو. اور وہ اسے پکڑنے کی کوشش میں تھے، لیکن لوگوں سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے. نہ یوحنا کے انتباہ کرنے پر انہوں نے کان لگایا، نہ اس کی وارننگ کو سنا، نہ خداوند یسوع مسیح کی اتنی کلیئر ٹیچنگ کے بعد ان کے کانوں پر کوئی جوں رینگی. مزید کوششیں تیز کر دیں، لیکن ڈرتے کس سے ہیں؟ لوگوں سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو نبی مانتے ہیں. وہ یوحنا کو بھی نبی مانتے تھے، وہ یسوع کو بھی. وہ یہ گلیل کی ناصرت کا نبی ہے. اس لیے ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے اس پر ہاتھ ڈالا تو کہیں بلوا نہ ہو جائے، لوگ ہمارے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں. ادروائز دے ہیٹڈ ہز گٹس. ان کا بس چلتا تو ابھی اس کو پکڑ کے سنسار کر دیتے. اتنا کھلا پیغام، اتنا واضح پیغام. And they, because of their hard-heartedness، انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو یسوع نے صاف بتا دیا کہ جو پتھر جس کو معماروں نے رد کیا وہی اب کونے کے سرے کا پتھر بنے گا، اور وہی منصف ہوگا، وہی عدالت لگائے گا، اور پھر ان کا کوئی چارہ نہیں ہوگا. The case is over. اچھا، یہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی کہ بنی اسرائیل سے خدا نے بالکل ٹوٹلی ہاتھ اٹھا لیا. اگر ایسی بات خداوند یسوع مسیح کرتے تو بہت ساری پرانی عہد نامہ کی نبوتوں کو وہ رد کر دیتے. ایسی بات نہیں ہو رہی. جو لیڈرشپ تھی، جو چرواہے تھے، پرانے عہد نامہ میں بھی یرمیہ
نبی کے صحیفے میں یسایہ میں خدا کہتا ہے کہ ان چرواہوں سے مجھے نفرت ہے. دے ایکسپلائٹ their sheep. ان کا گوشت تو ضرور، چربی تو ضرور کھاتے ہیں، ان کی اون تو ضرور پہنتے ہیں، لیکن دے ڈونٹ نرچر them. تو لیڈرشپ فیل ہوئی ہے، اور لیڈرشپ کی وجہ سے وہ قوم جس کو پھل لانے کے لیے کہا گیا تھا وہ پھل نہیں لا سک رہی. یسوع نے کہا یہ سب کچھ بدل جائے گا. یو آر نو لانگر نیڈڈ، یو آر اسٹرائل. Zip in the eyes of God. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.